Assalamu alaikum, dear student, how are you? Today we will discuss social stratification, which is very important topic of sociology. Social stratification का जो टॉपिक है ये आपने पहले एक टॉपिक पढ़ा था सोशल मोबिलिटी, तो उससे कुछ रिलेटेड है, रेलेवेंट है। तो आज हम ये दोनों डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। एक्चुअली आपका वैसे तो पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके एमसीक्यूज फिर हल हो जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो एमसीक्यू में आपको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अ सिस्टम by which people ranks categories into a social hierarchy. Division of people on the basis of social hierarchy. Stratification of people on the basis of hierarchy. तो ये क्या है कि लोगों की तकसीम है मुआशरे में, उनको मुख्तलिफ तरह से तकसीम किया गया है ताकि मुआशरा जो है वो उसका ऑपरेशन सही तरह से चल सके। इसमें हम देखेंगे कुछ स्कूल ऑफ थॉट भी हैं, जिस तरह से फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट है वो उनकी एक अपनी राय है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट है, उनकी एक अपनी राय है, और इंटरेक्शनिस्ट वो अपनी राय देते हैं। तो आपको जब मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कि ये तीनों आपको ठीक लगेंगे। सबसे पहले देखें, जो फंक्शनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। अगर देखें वो कहता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मुआशरे में डिफरेंट रैंक्स हैं, कोई मैसन का काम करता है, कोई वुड कटर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो उनका अपना अपना काम है। ये नहीं हो सकता कि मैं अब टीचर हूँ तो मैं जाके डॉक्टर भी बन जाऊँ, मैं मैसन भी बन जाऊँ। तो जो जिस जगह पे काम कर रहा है वो फिट है और वो काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैसन के कि मैं भी अब पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो मैसन का काम कौन करेगा। इस तरह से डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम कौन करेगा। इसलिए जो जिस जगह पे है वो बड़ा फिट है, काम कर रहा है। तो इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। तो जिस जिस जगह पे लोगों के रैंक हैं उनको काम करने दें। वैसे तो मुआशरा जो है वो स्टैटिक फॉर्म में आ जाएगा, जिसको कहते हैं कि सारे लोग अगर कहें कि हम यही काम करेंगे बाकी नहीं करेंगे तो ऑपरेशन रुक जाएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी कुछ 4 प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं, वो क्या है। सबसे पहले ये है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आप देखें कि ये ट्रेट कैसे है सोसाइटी की। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि जो लोग अमीर होते हैं उनके पास पैसा होता है और भी कई चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे वो आगे चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें अच्छे स्कूलों में चले गए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और आगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिवली जो पुअर हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। ये हर केस में नहीं होता, लेकिन मोस्टली यही होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ये समझेंगे। टाइटैनिक जो था उसमें जो 3 क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास पैसेंजर, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्लास पैसेंजर क्यों बच गए? क्या वो अच्छी स्विमिंग करते थे? नहीं, वो अच्छे स्विमर नहीं थे, क्योंकि वो एक अच्छी जगह पे बैठे हुए थे, अच्छी पोजीशन पे थे, प्रिविलेज्ड पोजीशन पे थे, जिसकी वजह से वो बच गए। और बाकी जो सेकंड थर्ड क्लास थी वो अपनी क्लास नीचे होने की वजह से डूब गए।
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں اسٹریٹیفیکیشن میں. تو اس لیے پہلی جو اس کی میں نے آپ کو پراپرٹی بتائی ہے وہ ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن از اے ٹریٹ آف سوسائٹی ناٹ سمپلی دا انڈیویجول ڈفرینسز. اب ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی سیکنڈ ٹریٹ ہے وہ کیا ہے. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیریز اوور جنریشن ٹو جنریشن. سوشل اسٹریٹیفیکیشن یہ نہیں کہ رک گئی، یہ نسل در نسل چلتی رہے گی. اگر فرض کریں، میں سمپلی کہتا ہوں کہ ایک جنریشن ہے، اس میں کیا ہے، ان کے والدین کے پاس انکم بھی ہے، ویلتھ بھی ہے، پریسٹیج بھی ہے، پاور بھی ہے، تو کیا کریں گے، وہ ٹرانسفر کریں گے اپنی نسل کو، جس سے ان کی پوزیشن پہلے سے بھی بیٹر ہو جائے گی. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں. تیسری پراپرٹی ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن از یونیورسل بٹ ویریبل. تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی پوری دنیا میں. کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن نظر نہ آئے. یہ تقریباً ہر معاشرے میں ہے. اس کے بغیر معاشرے کا نظام چل نہیں سکتا. آپ امریکن سوسائٹی دیکھیں، ویسٹرن دیکھیں، تو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے ہر جگہ پہ، لیکن ویریبل ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو پاکستان میں سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے، رینکس ہیں، کیٹیگریز ہیں، وہ امریکن میں ہوں یا ویسٹرن سوسائٹی میں ہوں، ایشین میں ہوں، افریقن میں، تو وہ ہر ایک میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر سوسائٹی ویری کرتی ہے. اب ہم فورتھ اس کی دیکھتے ہیں پراپرٹی، وہ ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن انوالوز ناٹ جسٹ انیکویلٹی بٹ بلیف ایز ویل. کہتا ہے کہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن جو ہے نا، صرف انیکویلٹی نہیں ہے رینکس کی، کہ یہ مزدور ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بیوروکریٹ ہے. تو اس میں نا ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی. سب سے پہلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بلیف اس میں انوالو ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے خود بھی کہ یہ ڈاکٹر ہے، تو اس کی ہم نے کنسٹرکشن کی ہوتی ہے کہ اس کا یہ رینک ہے، اس کو اتنی پرسٹیج دینی ہے. یہ لائر ہے، اس کی اتنی پرسٹیج ہے. یہ میسن ہے، اس کی اتنی پرسٹیج ہے. یہ لوہار ہے، اس کی اتنی پرسٹیج ہے. تو یہ ایک بلیف بھی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے اور اسی پہ چلتے ہیں. تو یہ تھی اس کی 4 پراپرٹیز. اب جو اس کی ڈائمینشن ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی، وہ 2 ہیں. سوشل اسٹریٹیفیکیشن کی 2 ڈائمینشن جو ہیں، ان میں سب سے پہلی جو ڈائمینشن ہے وہ اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم ہے. اب آپ نے پہلے شاید یہ پڑھا بھی ہوگا کہ اوپن سسٹم کیا ہے اور کلوز سسٹم کیا ہے. کلوز سسٹم جو ہے، اس میں آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ آپ چینج کر لیں اس کو، کیونکہ وہ ٹوٹلی کلوز ہے. اور جو اوپن سسٹم ہے اس میں آپ کے پاس چانس ہوتے ہیں کہ آپ آگے نکل جائیں، چینج کر لیں. جس طرح سے آپ نے اسٹیٹس پڑھا تھا، اسٹیٹس میں 2 آپ نے ٹائپس پڑھی تھیں، اسکرائبڈ اور اچیوڈ. سیم اسی طرح سے اوپن اور کلوز سسٹم ہے. تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اوپن سسٹم کیا ہے اور کلوز سسٹم کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، تو جو اوپن سسٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرسن کین اچیوڈ اسٹیٹس ود ہز ایفرٹ، ٹیلنٹ آر آن دی بیسس آف میریٹوکریسی. ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ اچیو کی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے اوپن سسٹم. فرض کریں کلاس سسٹم جو ہے اوپن سسٹم ہے، جو بھی محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، اس میں ہر ایک کے پاس ایکول اپرچونٹی ہے. اب کلوز سسٹم کیا ہے؟ وہ کلاس سسٹم ہے، کاسٹ سسٹم ہے. کاسٹ سسٹم کیا ہے کہ جو آپ کی ایک دفعہ کاسٹ بن گئی وہ چینج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو کاسٹ وہی رہے گی.
اس لیے کاسٹ سسٹم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی، جس کو ہم کلوز سسٹم کہیں گے، کیونکہ اس میں یہ اسکرائبڈ سٹیٹس ہوتے ہیں. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فیملی کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں. جس طرح سے فرض کریں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی پاور ہے، اس کی ویلتھ ہے، اس کی پریسٹیج ہے، پولیٹیکل فیکٹر ہیں اور کئی فیکٹر ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جس کی بیس پہ اس میں وہ سارا کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہ تھا اوپن سسٹم اور کلوز سسٹم، جو کہ اس کے اسٹریٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ سمپلی کانسیپٹ آسان ہے، سمپل ہے، لیکن جب آپ کو ایم سی کیو کی فارم میں پوچھا جائے گا تو تھوڑی سی پرابلم ہوگی آپ کو سمجھنے میں کہ یہ ہے کیا. تو پھر بھی آپ کا اس میں سے کوئی کویشچن ہو تو میں اس کے لیے آپ کو بتا دوں گا. تو ہم اس کے ساتھ ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے سوشل موبیلٹی. یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ سیپریٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے اور اس کے اندر بھی آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ معاشرہ جو ہے نا اس میں سوشل موبیلٹی آپ ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بڑی کامن سی موبیلٹی آپ دیکھتے ہیں، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. ادھر موبیلٹی ہے کیا؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا، تو یہ سمپل موبیلٹی ہے. لیکن سوشل موبیلٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل موبیلٹی ہے کیا. سوشل موبیلٹی ہے جی موومنٹس آف پیپلز اور گروپس. ٹھیک ہے، فرام ون پوزیشن ٹو اندر پوزیشن از کالڈ سوشل موبیلٹی. ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانا، یہ سوشل موبیلٹی ہے. اب یہ نا ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ پوزیشنز ایسی ہیں کہ وہاں پہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، کچھ اپنی فیملی سے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی ہم سوشل موبیلٹیز کو آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی ٹائپس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ سوشل موبیلٹی کی بیس پہ ہی سوسائٹی جو ہے وہ آگے نکلتی ہے یا ڈاؤن فال کا شکار ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل موبیلٹی کی نا 4 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے ورٹیکل سوشل موبیلٹی، ہاریزانٹل سوشل موبیلٹی، انٹر جنریشنل سوشل موبیلٹی اور انٹرا جنریشن سوشل موبیلٹی. تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاریزانٹل موبیلٹی. ہاریزانٹل موبیلٹی کیا ہے؟ دا موومنٹ آف این انڈیویجول فرام ون سوشل پوزیشن ٹو another سوشل پوزیشن آف دی سیم رینک. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آف دی سیم رینک، کہ بندے کی پوزیشن تو چینج ہوتی ہے لیکن وہ سیم رینک پہ ہے. فرض کریں ایک کپڑے کی دکان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب کپڑے کی دکان چھوڑ کے میں کوئی اور شاپ بنا لیتا ہوں، کوئی میڈیکل سٹور بنا لیتا ہوں. تو اس میں اس کے رینک میں کوئی چینج نہیں ہوگا، رینک اس کا سیم ہے، اس نے بس اس کو تبدیل کر لیا بزنس کو. تو اس طرح کی جو موبیلٹی ہوتی ہے جو سیم رینک پہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہاریزانٹل سوشل موبیلٹی. دوسرے نمبر پہ ہے ورٹیکل سوشل موبیلٹی. اب ورٹیکل سوشل موبیلٹی کیا ہے؟ موومنٹ آف پیپل اور انڈیویجول فرام ون سوشل پوزیشن ٹو another on different ranks. یہ ڈفرینٹ رینکس کیا ہے کہ یہ ورٹیکل لائن ہے، تو یہ اب اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ اپ ورڈ بھی ہو سکتی ہے اور ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ایگزامپل سے آپ سمجھ جائیں گے کہ فرض کریں ایک میسن ہے، اس کا بیٹا پڑھتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے اور وہ CSP آفیسر بن جاتا ہے. تو یہ موبیلٹی جو ہے یہ اپ ورڈ ہے، اس کو اوپر لے کے گئی. اسی طرح سے کوئی بیوروکریٹ ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ محنت نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، تو وہ چوکیدار بن جاتا ہے. تو یہ کون سی ہوگی؟ ڈاؤن ورڈ.
تو جو ورٹیکل سوشل موبلٹی ہے یہ اپ ورڈ بھی ہو سکتی ہے اور ڈاؤن ورڈ بھی ہو سکتی ہے. اب ہم آتے ہیں انٹر جنریشنل سوشل موبلٹی. چینج ان دا سوشل پوزیشن آف چلڈرنس ریلیٹیو ٹو دیئر پیرنٹس. اب پیرنٹس کی نسبت جو ہے وہ بچہ آگے نکل جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس طرح کی جو سوشل موبلٹی ہوگی اس کو کہیں گے انٹر جنریشنل سوشل موبلٹی. اب انٹرا جنریشنل سوشل موبلٹی. چینجز ان سوشل پوزیشن ود ان اے پرسنس ایڈلٹ لائف. بندے کی جو اپنی لائف میں ایڈلٹ لائف میں جو چینجز آتی ہیں تو اس کو کہیں گے انٹرا جنریشنل سوشل موبلٹی. اب آپ کا یہی سمپل سمجھنے کا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایم سی کیو آپ کو پوچھے جائیں تو ایم سی کیو آپ اسی وقت سے حل کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کانسیپٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، کانسیپٹ کیا ہے، اس کی ایگزامپلس کا پتہ ہوگا تو آپ ایم سی کیو حل کر لیں گے. آئی ول ٹرائی ٹو فکس دا ایشو آف یور ایم سی کیوز. وہ بھی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے پرووائڈ کر دوں، لیکن آپ یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو سمجھیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو آپ دوبارہ مجھے کوشچن کریں. یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پہ جو ہی اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے تو نیچے کمنٹس میں بھی آپ مجھے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو میں بتانے کو تیار ہوں. تو اس کے علاوہ آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، میں یہ شاہ صاحب کو ویڈیو کا لنک بھیجوں گا، وہ آپ کو سینڈ کریں گے تو آپ وہاں سے بھی مجھے کوشچن کر سکتے ہیں. تو یہ سمپل یہ تھا. میرا خیال ہے ہمارا آلموسٹ 90% کورس جو ہے وہ کور ہو چکا ہے. تو جو رہ گیا ہے وہ میں اسی طرح سے آپ کو ایک دو اور لیکچر میں کر دوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو.